शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह हमारे दूसरे दोस्तों ने आज एक बहुत अफसोसनाक साइना के हवाले से अफसोस किया है, हम मेरे ख्याल बलूचिस्तान असम्बली की तरफ से भी इस वाक़े के लिए और इसके साथ साथ कई और ऐसे वाक़यात हैं जो पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान में रूनुमा हुए, हम उन सब की मज़म्मत करते हैं। साथ साथ मेरा ख्याल आज हमारे एक जो बजट का नया साल इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है, इस साल के हवाले से हमारे पूरी असम्बली की तरफ से, हमारे पूरे पार्लियामेंट की तरफ से ये पैगाम और ये कंडोलेंस और ये ताज़ियत बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में और साथ साथ पूरी दुनिया में जितने भी अमवात इस बीमारी की वजह से हुए हैं, हम सब उसके लिए दुआगो हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस वबा से हमारी हिफाजत फरमाए और जिन लोगों की यहाँ अमवात हुई हैं उनको सब्र दे और उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रखे। जनाब स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले अपने कोलिशन पार्टीज़ का बहुत मशकूर हूँ, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, जिसमें हमारे पास BNP अवामी है, एहसान शाह साहब हैं, हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हज़ारा डेमोक्रेटिक है, जमहूरी वतन पार्टी है और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमारे अपने मेंबरान हैं कि मैं कोलिशन गवर्नमेंट के मेंबरान, उनकी पार्टी, काबीना के अरकान, इन सब का बड़ा मशकूर हूँ कि ये बजट हम सब का बजट जो हम सब ने मिल के बनाया है, इसके लिए जो मुआवनत पार्टीज़ की तरफ से हुई, मेंबरान की तरफ से हुई, मैं इन सब का भी और आप सब का बड़ा मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ। आपने इन दिनों जिस सब्र के साथ, इखलास के साथ एक बड़े अच्छे अंदाज में असम्बली का सेशन इस पूरे बजट का चलाया। यकीनी तौर पे पिछले साल के बजट से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें इस साल के बजट में माहौल भी बहुत बेहतर मिला, चीज़ों को हमने बड़े अच्छे अंदाज में इस दफ़ा होते भी देखा। इसके लिए मैं आपका और आपके सेक्रेटरीट के सारे लोगों का भी बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने इस पूरे बजट में मेहनत की और अपना इनपुट इस सब में डाला। मैं साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे हैं, मैं सबसे पहले तो हमारे कैबिनेट मेंबरान के डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न सेक्रेटरीज़ हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो ख़ुद हैं, उनको दाद देना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से जो एक इनपुट इस पूरे बजट में आया है, जिसमें उन सब ने बड़ी मेहनत की है। इसके साथ साथ वो महकमे जो इसके अलावा हैं, मैं उन सब का बड़ा मशकूर हूँ, ख़ासकर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, ACS डेवलपमेंट, फाइनेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके हवाले से जनाब ज़हूर साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस बजट के हवाले से, उन सब सरकारी इदारों और इन सब का मैं बड़ा मशकूर हूँ जहाँ इन सब ने मेहनत की और बलूचिस्तान का 2020-2021 का बजट के लिए मुआवनत की और जिससे हमने पेश करके मंजूर फरमाया। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपोजिशन का भी बड़ा मशकूर हूँ कि इस साल का बस कब हमने थोड़ी बहुत, ये तो हिस्सा भी है जैसे हमने नेशनल असम्बली में बाकी जगह भी देखे, लेकिन इस साल हमने कम बैनर देखे, कम किताबें पढ़ती हुई देखी, कम अखलाकियात से चीज़ें आगे बढ़ती हुई देखी। इस दफ़ा मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने भी इस दफ़ा एक बड़ा बड़ेपन का इजहार किया और यकीनी तौर पे अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे चंद दोस्त भी उनके पास गए थे कि आप लोगों का एक बहुत अच्छा रवैया रहा और अगर हम इसको अख्तिताम भी अगर इसी रवैये के साथ करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर अपोजिशन के मेंबरान भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं या आपके तवस्सुल से अगर यहाँ आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी स्पीकर साहब कि वो इस बजट को भी हम अख्तिताम एक अच्छे अंदाज में आज कर लें। मैं मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ, सोशल मीडिया का, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, जनाब स्पीकर साहब, कि उन्होंने बलूचिस्तान के इस पूरे बजट को कवर किया, सारे डिपार्टमेंट्स के मामलात को कवर किया, सेशन के मामलात को कवर किया और बलूचिस्तान के हवाले से ये जो आगाही है जिसे हम समझते हैं कि हम जब इस
माइक पे बात करते हैं या किसी भी फ्लोर पे बात करते हैं, हमारी आवाज़ को आगे ले जाने में जो सबसे बड़ी मावनत है वो मीडिया की है। तो मैं मीडिया के सारे ग्रुप्स का, यहाँ पे बलूचिस्तान के ख़ासकर उनके जितने भी नुमाइंदगान हैं, मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस बजट को कवर किया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरे साल को खैर से हमारे लिए आफियत, अमन, बेहतरी और ख़ासकर इन जो चैलेंजेस का हमें आगे सामना करना होगा इसमें हमारी मदद पर फरमाए, ताकि हम बलूचिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें, अपनी कारकर्दगी और बेहतर बना के आगे दिखा सकें। जनाब स्पीकर साहब, किसी भी हुकूमत के लिए अपनी कारकर्दगी को बयान करना सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब वो अपनी कारकर्दगी का कंपैरिजन या उसका एक जो बैलेंस है वो अपने माजी में अपने ही एक दौर में अपनी हुकूमत के 1 साल या 2 साल की कारकर्दगी पे ला सके। मैं यकीनी तौर पे इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जब हमने 2018 में संभाली, यकीनी तौर पे हर हुकूमत के अपने चैलेंजेस होते हैं। आप जब वज़ीर आला थे आपके चैलेंजेस अपने थे, आपसे पहले नवाब सनाउल्लाह साहब थे, उनसे पहले डॉक्टर मालिक साहब थे, इसी तरह जनाब असलम रहसानी साहब थे, और चूँ जितने भी मेरे वाले साहब भी रहे हैं। तो हम जितने भी हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, हमारे अपने डायनेमिक्स होते हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए चैलेंज होता है, कभी पावर्टी होता है, कभी ड्राउट होता है, कभी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। मैं हतमी तौर पे कभी भी किसी हुकूमत को कमज़ोर या लेस परफॉर्मेंस नहीं कहता, क्योंकि हमें हर हुकूमत के अपने मामलात को देख के फिर कुछ फैसले और फिर कुछ तज्ज़िये करने होते हैं। और जो शायद मैं आपकी जगह हूँ, आप मेरी जगह हो या मैं किसी और की जगह हूँ, हम उनका सही तज्ज़िया नहीं लगा सकते। लिहाजा मैं यही बेहतर समझता हूँ कि हम इस जो 2008-18 के बाद जिस एक गवर्नेंस के सेटअप में जो चीज़ें हम ला रहे हैं आस्ते आस्ते, ये इंशाल्लाह वो बेंचमार्क बनेंगे जिनके ऊपर आने वाले हुकूमत अपनी कारकर्दगी को एक बेस बना सकते हैं। और वो सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम ऑफिशियली कुछ चीज़ों की तरतीब देंगे, और जब तक अगर हम इस तरह की चीज़ों की तरतीब नहीं देंगे तो हम भी एक तरीक़ेकार सही तरीके से बना नहीं सकते। मैं अमूमन दोस्तों को कहता हूं कि जब एक स्कूल में एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसकी जो मार्किंग सालाना आती है वो किसी एक परफॉर्मेंस पे या एक कमजोरी पे नहीं आती। उसकी यूनिवर्सिटी उसका एक पूरा तज्जिया उस स्टूडेंट का लेती है कि इनिशियल ईयर में इसने अपने पहले सेमेस्टर में क्या किया, इसने अपने टेस्ट में कैसे मार्क्स लिए, इसकी पार्टिसिपेशन अपने क्लास में कैसी थी, इसका रवैया कैसा था, इसने अपने बाकी मिड टर्म में या फाइनल टर्म में किस तरह फाइनल मार्क्स लिए, और फिर तज्जिया पूरे साल का बन के फिर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि इस मुल्क में इस चीज़ का एक बड़ा फुकदान है कि हम 10 में से 2 आदमी 2 काम सही नहीं करता और 8 काम उसके अच्छे होते हैं, हम उस 2 कामों में उसको पकड़ के उसकी पूरी कैरेक्टर को ख़राब कर देते हैं, उस महकमे को ख़राब कर देते हैं। और कहीं कहीं इसका उलट भी होता है, कहीं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमज़ोरियाँ दिखाते हैं लेकिन एक काम अच्छा कर लेते हैं, वहाँ उनकी वाह वाह बहुत होती है। हम ये समझते हैं कि हमें इन चीज़ों का बदलना चाहिए। हमें लोगों के लिए एक बड़ा होलिस्टिक एक अप्रोच रखना चाहिए जहां हम उनकी हर चीज़ की परफॉर्मेंस का एक तरीकाकार बनाएं कि ये डिपार्टमेंट है, ये इदारा है, ये किस तरह काम कर रहा है, इसके क्या KPIs होने चाहिए, इसके क्या क्या टास्क थे, इसने क्या टाइम पे किए नहीं किए, सूबे को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ों का तज्जिया करके फिर हम अपने एक डिसीजन पे लाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले वक्तों में जब भी किसी भी हुकूमत, किसी इदारे, किसी डिपार्टमेंट, किसी इंसान, किसी पार्लियामेंटेरियन, किसी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाएगी तो वो कम से कम अपनी पूरी परफॉर्मेंस के हवाले से हर चीज़ वाज़े कर सकेगा और किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेगा। और जनाब स्पीकर साहब, हमने भी इसी तौर पे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, चैलेंजेस का सामना करते हुए चीज़ों को आगे ले गए। 2018 की हुकूमत जब आई, हमें यकीनी तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे मैंने कहा कि हर दौर के अपने चैलेंजेस होते हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा, सॉरी आपको मुदाखलत कर रहा हूँ, PTV के अभी तक उन्होंने लाइव इसको चला नहीं रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट सेशन को, और कायदे ईवान इसमें स्पीच दे रहे हैं, तो PTV को हम कहते हैं कि इसको हमारे अपने चैनल, गवर्नमेंट चैनल हमें कवरेज नहीं दे देंगे, बाकी चैनलों से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमें कवरेज देंगे। तो सॉरी जब सर।
تو جناب اسپیکر صاحب، ہماری کولیشن گورنمنٹ اور ہم نے جب مشترکہ طور پہ اپنی بہت ساری میٹنگیں اجلاس کیے تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں جن میں ہم سب نے مشترکہ طور پہ محسوس کیا کہ گورننس، مانیٹرنگ، ایویلیویشن، ریفارمز، لاز، امینڈمنٹس، ڈی سینٹرلائزیشن، فسکل اور یہ ساری چیزیں، نئے رولز اینڈ ریگولیشنز، یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جب تک کہ کوئی حکومت نہیں کرے گی تو وہ حکومت اپنی کارکردگی کبھی عوام کو ایک اچھے انداز میں بیان نہیں کر سکے گی۔ آج اپوزیشن نے، جس طرح لیڈر آف دا اپوزیشن نے ایک بات کی کہ جناب یہ ایک عوام دشمن بجٹ ہے، یہ دو الفاظ کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن اگر کبھی کوئی کسی سے بات کرے کہ جی عوام دشمن اگر ہیں تو کن وجوہات کی وجہ سے ہیں، اور اگر عوام دوست بھی ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو عوام دوست کہیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہماری گورنمنٹ نے، ہماری کیبنٹ اور ساری پارٹیز نے مل کے جو بجٹ بنایا ہے کہ یہ ہمارے بجٹ کو عوام دوست کس طرح بنا رہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالوں، اور پھر یہ فیصلہ ہم عوام پہ چھوڑیں، پھر یہ فیصلہ ہم تجزیہ کار لوگوں پہ چھوڑیں، پھر ہم یہ فیصلہ ان لوگوں پہ چھوڑیں جو سوچ اور فکر رکھتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں، جو ان مسائل کا شکار ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ بلوچستان کی عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 2020 اور 21 کا بجٹ عوام دشمن ہے اور دوست نہیں، پھر اس کے قصوروار ہماری گورنمنٹ ضرور ہوگی، لیکن صرف میں مائک پہ آ کے یہ کہہ دوں کہ یہ عوام دشمن ہے اور پھر میں یہ بھی بول دوں کہ عوام دوست ہے تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح یہ چند چیزیں تھیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ جن کو آہستہ آہستہ جس پہ ہم بات کریں گے، جس پہ ہم اپنی تجزیہ لائیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ کیا ہوں گی اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں جناب اسپیکر صاحب اپنی شروعات، چونکہ ہمارا یہ دوسرا بجٹ ہے، ایک طرح سے تیسرے سال کا دوسرا بجٹ ہے، کیونکہ پہلا بجٹ پچھلی گورنمنٹ نے جب کیا تو اس کے بعد ہم نے وہ پورا بجٹ چلایا اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا پہلا پیش کیا، پھر آج ہم دوسرا پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے فائنینشیل ایئر ہمارا 3 ہے اور اس کے بعد جو بھی آئے گا۔ اور ہم نے اس پورے سال میں کیا کیا، ہم نے پچھلے بجٹ میں کیا کیا، ہم نے وہ کون سی چیزیں تھیں جن سے ہم نے لوگوں کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا، ہم نے پبلک کے لیے وہ کون سارے کام کیے، وہ کون سی چیزیں تھیں جو شاید ایک حکومت اپنے حوالے سے بول سکے۔ میں کوشش کروں گا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں، ایک تقسیم میں کروں گا ڈیولپمنٹ سائیڈ میں اور ایک میں تقسیم کروں گا نان ڈیولپمنٹ۔ عموماً ترقیاتی کاموں کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ ترقیاتی کام ہی اصل ترقی کا ایک مین وجہ بنتی ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت سارے ایسے پالیسی میٹر ہوتے ہیں، آپ کے پالیسی فارمز ہوتے ہیں جو ان سے بھی بہت بڑا ایک ریلیف دیتے ہیں پبلک کو، جو چیزوں کو بہت بہتر کرتے ہیں، لیکن عموماً اس کی طرف ہماری نظر بہت کم جاتی ہے۔ ہم اگر اپوزیشن بن کے بھی تقاریر کرتے ہیں تو ہمارا محور ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جی میرے ضلع میں یہ کام نہیں ہوا، میرے ضلع میں یہ سکول نہیں دیا، میرے ضلع میں آپ نے یہ نہیں دیا، لیکن ہم کبھی پالیسی میکنگ یا ہمارے ڈپارٹمنٹس کے جو باقی میٹرز ہیں ان کی طرف ہمارا ریفرنس ایک بہت کم جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ماضی کی طرح ہم نے جیسے ایجوکیشن میں بہت ساری چیزوں کا ایک سٹارٹ لیا اور جس میں ہمارے کچھ ممبرز بھی بیٹھے تھے۔ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں، جو کچھ ٹائم بعد سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ پروجیکٹس ہیں جو فوراً انیشیٹ ہوتے ہیں۔ آپ چاہے اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ریزیڈینشل کالجز کا ہو، آپ یہ سمجھیں کہ بورڈنگ سکولز کا ہو، آپ اس کے ساتھ اگر ڈیجیٹل لائبریریز کا سمجھیں، آپ اس کے ساتھ مختلف چیزوں کے حوالے سے پلاننگ اسٹریٹجی سمجھیں، یا آپ کم از کم ان چیزوں کے حوالے سے سمجھیں کہ جو ضروری ہوتی ہیں، اس حکومت نے اپنی کوشش کی کہ ان چیزوں کو آگے کی طرف لے جا سکے۔ لیکن ہم نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ جب تک کہ گورننس کا سٹرکچر، گورننس اچھی نہیں ہوگی تو یہ سارے پلان اور یہ ساری چیزوں کو ایک منزل تک پہنچانے کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ تو ہم نے اپنی پہلی کوشش کی کہ ہم مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو تھوڑا بہتر کریں، تاکہ ہم جن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کا فائدہ کسی نہ کسی اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے جا سکے۔ اور اس میں جناب اسپیکر صاحب، یہ بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے پی ایس ڈی پی فائنینشیل چیزوں کی ریشنلائزیشن کی۔ میں یقین کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ
کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے رہ گئی ہوں گی. میں نہیں کہتا کہ ان میں بہت ساری چیزیں ساری کمزور تھیں, لیکن ایک اکثریت ہم نے دیکھا کہ اس پی ایس ڈی پی میں ایک اکثریت ایسی اسکیموں کی ہیں جو بہت عرصے سے چل رہی ہیں, کسی فائنل سٹیج پہ نہیں پہنچتی ہیں, یا جن کو طریقہ کار جن کا ٹھیک نہیں بنایا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک بہت بڑا سٹیپ اس پہ لیا جو آج تک بھی چل رہا ہے, لیکن ہم نے اس پروسیس کو ٹوٹل ختم نہیں کیا. کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شاید 6 مہینے پہلے جو ایک چیز ہمیں اس وقت بہتر نہیں لگ رہی تھی, ہم نے اس کو کیپ اور دوسری اسکیموں میں رکھا ہے جس پہ باقاعدہ ڈیلیبریشن ہو کے اگر یہ صحیح آتی ہے تو ہم ان کو واپس بھی رکھ سکتے ہیں. اور اسی سلسلے کو بہتر کرنے کے لیے ہر ماہ, یہاں ہمارے بہت سارے کیبنٹ کے ممبران بھی بیٹھے ہیں, یقینی طور پہ ہر مہینے 2019 سے 20 سال کا جو ہمارا 1 سال کا پیریڈ ابھی گزرا ہے, ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس پی ایس ڈی پی کو ہم بڑا ریگولر فالو کریں اور دیکھیں کہ کون سی چیزوں کی ڈی ایس سیز ہوئی ہیں, کتنی پی ڈی ڈبلیو پیز ہوئی ہیں, کتنے ٹینڈر ہوئے ہیں, کتنے اپنے ٹینڈر سٹیج کے بعد نکل کے گراؤنڈ پہ جن کے ورک آرڈرز مل چکے ہیں, کانٹریکٹر کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, کس طرح کر رہے ہیں, سپرویژن ان کی کیسی ہونی چاہیے, سی ایم آئی ٹی کا اپنا کیا رول ہو, ڈپارٹمنٹ کا اپنا کیا رول ہو, کمشنریٹ اپنا کیا فیڈ بیک دے رہا ہے, سوشل میڈیا سے ہمیں کیا فیڈ بیک مل رہا ہے. یہ وہ سارے کام ہیں جن کو ہم نے اس پچھلے 1 سال میں پوری کوشش کی کہ امپلیمنٹ کریں, تاکہ بلوچستان کا ایک ایک پیسہ جو اب اس صوبے میں لگے وہ بہت حد تک ایک اچھے انداز میں لگے اور ضائع نہ ہو. اسی طرح ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ ایسے اقدامات اور بھی کریں جن سے ہمارا ایک میکینزم ایک نیچے لیول پہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ گورنمنٹ اپنی ہر سکیم کے لیے بڑی سیریس بھی ہے. پہلی دفعہ بلوچستان میں پی سی 1 کے اندر جی پی ایس کوآرڈینیٹ کا ایک ہم نے پروپوزل فلوٹ کیا, یعنی کہ اس سال سے پہلے اور اس سال کی جتنی بھی آپ کی اسکیمات ہیں, اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اسکیم کو بھی اس کی کم از کم لوکیشن معلوم کر سکے کہ یہ اسکیم پورے بلوچستان میں, یہ اسکول, یہ نالی, یہ روڈ, یہ پانی کی اسکیم کہاں بن رہی ہے, تو وہ اس کوآرڈینیٹ کو ڈال کے گوگل میپ یا کسی اور میپ کے تھرو کم از کم وہاں دے سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن یہاں ہے. جس سے ہمیں ایک اور بڑا فائدہ کیا ملے گا کہ ہم جب ماضی میں اپنی اسکیمات کو بھی اسی فارمیٹ پہ لائیں گے انشاءاللہ اس پورے سال, تو ہم پرانی اسکیمات اور نئی اسکیمات اور بننے والی اسکیمات جب تینوں کو ایک ساتھ ڈالیں گے تو ہمیں ڈبلنگ اور یا ٹرپلنگ یا بہت ساری چیزوں کی طرف جو نشاندہی آتی ہے, ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم سی این ڈبلیو میں ایک بہت بڑا اچھا نظام لا رہے ہیں کہ ایک ٹریک سسٹم بھی ہم بنا رہے ہیں کہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ اب جتنے بھی روڈ بنائے گی اس کا باقاعدہ ایک ڈیجیٹل ٹریک بنے گا. اس ڈیجیٹل ٹریک کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ماضی کے دوسرے روڈ اس پہ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ڈپارٹمنٹس غلط نام یا کسی اور طریقے سے اسی اسکیم کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹینڈر بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی دکھائے جاتے ہیں ان پہ کام بھی ہو چکا ہے. اب یہ ممکن بہت کم مشکل ہوگا, کیونکہ جب وہ اپنا پرانا یا نیا پی سی 1 لائیں گے اور جو اس بجٹ میں ہمارا پی سی 1 منظور ہوا ہے, جب اس کا یہ ٹریکنگ سسٹم روڈ کا اس کے ساتھ ملایا جائے گا تو وہ روڈ خود بتائے گا کہ یہاں پہلے کام ہو چکا ہے, یہاں مزید ابھی آپ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا یہ پی سی 1 اگر بنا بھی ہے تو یہ کن وجوہات کی وجہ سے بنا ہے. جناب اسپیکر صاحب, ہماری حتماً کوشش رہی ہے کہ ہم پوسٹنگ ان ٹرانسفرز کو, میں داد دوں گا ہمارے کیبنٹ کے ممبران کو اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے. بہت جگہوں پہ جہاں یہ محسوس کیا ہے کہ ہم بلوچستان میں رہتے ہیں, یقینی طور پہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, یہاں کے بیوروکریٹ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ کام کرے جہاں وہ اچھا پرفارمنس دکھا سکے. لیکن میں کیبنٹ کا ممبرز کا بڑا مشکور ہوں اور ایم پی ایس کا بھی کہ ہم نے جب بھی کچھ فیصلے کیے ہیں ان میں مشترکہ طور پہ کن چیزوں کو کم از کم ایک بینچ مارک ضرور بنایا ہے, جو کہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے. اور یقینی طور پہ جہاں ہمارے ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس اچھی ہوگی, ہمارے آفیسرز اچھا پرفارم کریں گے, ان پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ہمارے حلقوں میں اس کا انشاءاللہ اس کی افادیت کو ہم اور بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. جناب اسپیکر صاحب, ہم نے 2 چیزوں کا ایک نئی شروعات کرائی, پہلے بھی ہوتی تھی لیکن کام نہیں کرتی تھی. چیف منسٹر ڈیولپمنٹ ایک جو سی ایم ڈی یو کا ہے, مانیٹرنگ ڈیولپمنٹ یونٹ کے نام سے ہے, کہ جو کم از کم پورے صوبے میں مختلف اضلاع میں, ڈپارٹمنٹس میں چیزوں کو
دیکھے کہ کیا پرفارمنس ان کی ہے، کیا نہیں ہے، کس چیزوں پہ کمی بیشی ہے. کبھی کبھی بہت سارے ہمارے ممبران ہیں، علاقے ہیں، ان کی چیزیں رہ جاتی ہیں، فالو اپ ان کا صحیح نہیں ہوتا. اس میکینزم کو بھی ہم اپنے گورننس سٹرکچر میں، پرفارمنس میں بہت بہتر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح سب سے پہلی دفعہ فائل ٹریکنگ سسٹم کا سسٹم جو پہلی دفعہ بلوچستان میں ہم نے ایشو کیا ہے، جس سے بہت چیزوں کو فائدہ ملا ہے. پہلے ہمیں کبھی نہیں پتا چلتا تھا کہ چیف منسٹر یا کسی بھی ادارے سے، کسی ڈپارٹمنٹ سے ایک فائل ہے، ایک سمری ہے، وہ کہاں پہ ہے، کس کے پاس ہے، کس سیکٹری کی ٹیبل پہ، کس ڈپارٹمنٹ میں ہے، کتنے دنوں سے ہے، کب گئی تھی، کہاں تک پروسیس گیا. آج سیکٹری صاحبان، منسٹر صاحبان اپنے ہی روم میں بیٹھے بیٹھے، اور ہم یہاں پہ یا چیف سیکٹری صاحب، ہم یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ متعلقہ فائل کس ڈپارٹمنٹ کے ڈیسک پہ کب سے رکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کی ہم منتھلی ایک شیٹ نکالتے ہیں جہاں باقاعدہ اس ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس فائل نے آپ کے پاس یہ 2 مہینے سے تھی یا 3 مہینے سے تھی، یہ کس وجہ سے آپ نے اتنا ٹائم لگایا، کیوں اتنی دیری ہوئی. کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ وقت کا ہے کہ کام اگر دیر سے ہونے لگے ان کے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پوسٹنگ ٹرانسفر کہیں نہ کہیں حوالے سے ہم شاید اس پہ گزارا کر لیں، لیکن فائل ورک، سمری ورک، ڈپارٹمنٹ کے پروسیسز ورک اگر وہ سلو کسی حوالے سے ہو جائیں تو ان میں ایک بہت بڑی کباہت آ جاتی ہے اور وہ اس کی پرفارمنس کو بڑا ویک کرتی ہے. اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس پورے سال میں تقریباً 2 سال ہونے کو آئیں گے، الحمدللہ ابھی تک ہم کوئی 6,500 سمریز الحمدللہ اپنے ڈپارٹمنٹس اور بلوچستان گورنمنٹ پروسیس کر چکی ہے، جس کا ریکارڈ ہمارے پاس ان سب چیزوں کا ہے تاکہ یہ چیزیں تھوڑی بہتر اپنے انداز میں کر سکیں. جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہمیں میٹر نظر آیا وہ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ چیزوں کو ایک فالو اپ کے انداز میں تھا کہ جہاں پہ ذمہ داری دی جائے کمشنریٹس کو، ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹرز ہیں، ہمارے پاس کئی کمشنرز اور کئی کمشنریٹس پہ ڈویژنل لیول پہ ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں، 20 گریڈ کے آفیسرز ہیں، ایگریکلچر کے ہوں گے، فارسٹ کے ہوں گے، CNW کے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے. یا تو ایکسیئن ڈائریکٹ کام کرتا ہے یا تو پھر سیکریٹریٹ کام کرتا ہے. یہ لوگ، ان کا کوئی کام زیادہ ان سے لیا نہیں گیا، اور ہم ابھی کوشش اپنی زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈویژنز میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی افادیت بڑھے، یہ اپنا کام زیادہ بہتر کریں. ان سے کام، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ آگے جا کے کام بہتر کر سکیں گے. میں ایک چیز کی طرف جناب اسپیکر صاحب، جہاں میں مانیٹرنگ، ایویلیویشن اور پرفارمنس اور گورننس کی بات بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ پھر ایک بہت بڑا کمپوننٹ کسی بھی حکومت میں ڈیولپمنٹ کا آتا ہے، اور ہر حکومت کو اس کے ڈیولپمنٹ بینچ مارک سے ناپا تولا جا سکتا ہے. میں یہاں پہ بیٹھے جناب ظہور بلیدی صاحب کو، PND کو اور ڈپارٹمنٹس کے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں آج ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پہلی حکومت ہوگی جو انشاءاللہ تعالی اپنے PSDP میں سے ایک سال میں 70 ارب خرچ کر کے پورے سال میں جاری ہوگی. یہ ایک بہت، ہم سب کے اضلاع ایسے ہیں جہاں لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں، وہ اس چیز سے بہت بہتر ہوں گے. جناب اسپیکر صاحب، انفراسٹرکچر روڈ کا ہو یا دوسرا ہو، سب کی بڑی ضرورت ہے. میں یقینی طور پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گا. بننا چاہیے، سہولت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ تمبو لگا کے باہر بٹھا دیں، افسر کو، ٹیچر کو، ڈاکٹر کو، سیکریٹریٹ کے ملازم کو، دھوپ پہ بیٹھا ہو، ٹیبل بھی نہ ہو، اسٹیشنری بھی نہ ہو، کام اچھا کرے. ممکن نہیں ہے. مجھ سے اور آج سے بھی آپ یہ چھت لے لیں اور ہمیں بھی، میں کہتا ہوں صرف 10 منٹ کے لیے AC بند کر دیں آپ، یہ آدھا ہال ویسے خالی ہو جائے گا. شاید تھوڑی دیر بعد میں بھی پسینے پہنچ کے اسپیچ ختم کر دوں گا اور بھاگ جاؤں گا. سہولت بہت ضروری ہے، لیکن سہولت کو دینے کے بعد کام لیا جائے. ہمارے ڈپارٹمنٹس، اداروں میں بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا ہے. انفراسٹرکچر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اسمبلی ہو، اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہو، اسپیکر ہو، ممبران ہو. آج اگر ایک MP ہاسٹل ہے تو سہولت دے رہا ہے کیونکہ چند ممبر ادھر ہیں. آج سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے کالونی ہوگی، ان کو سہولت ملے گی. اسپیکر کا ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیں ان چیزوں کو لانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے بجٹ کا پورا حصہ ہم ادھر خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سلولی اینڈ گریجولی ان کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. ہم نے اسی چیز کو جناب اسپیکر صاحب مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہ صرف یہاں بلکہ کانسیپٹ لا رہے ہیں.
ہم ایک کانسیپٹ لا رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ایک بلڈنگ بنانے کا کہتا ہے اور اپنی ایک بلڈنگ بنانے کے لیے ریزیڈینشیل کا بھی کہتا ہے، اضلاع میں بھی کہتا ہے، ڈسٹرکٹس میں بھی، ڈویژنز میں بھی اور صوبے میں بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے جیو آر کا، اور میں خیال شاید گورنمنٹ ہاؤسنگ میں سب سے اچھی جیو آر کالونی بڑی کہلاتی ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ اس سال پلان کر رہے ہیں، ہر ضلع کے اندر ایک جیو آر ہونا چاہیے، وہاں صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا ملازم یا چند ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہ ہو، وہ ایک کالونی ہو، اس کالونی میں اس کی الاٹمنٹ ہو، پھر ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک بڑے اچھے پیمانے پہ 10-15 ایکڑ پہ وہ بنے گا، وہاں ایک سکول آپ بنائیں، وہاں ایک مسجد بنائیں، آفیشلز کو، امپلائیز کو وہاں کوارٹر الاٹ کریں تاکہ وہ بھی ایک اچھے ماحول میں رہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے آفیشلز ہیں جو کہیں رہ نہیں سکتے، ڈی سی کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہے، کہیں پروسیکیوٹر جنرل پروسیکیوشن کے لوگ، لاء سے ہمارے لوگ ہیں، کرمنلز کے کیس اگینسٹ لڑ رہے ہیں، ایسے کرمنلز جن کے اگینسٹ گواہی بھی بڑے مشکل ہے، وہ پیدل چل رہے ہیں، نہ دفتر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن بڑا کمزور تھا جی اس دفعہ۔ وہ کیوں نہیں کمزور ہوگا؟ وہ پروسیکیوشن پیدل تو روڈ پہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ میں خالی گارڈ بھی نہیں ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لینڈ مافیا اور یہ پتہ نہیں ٹیررسٹ تنظیم اور فلاں تنظیم کے خلاف تم نے کیس اپنی عدالت میں بڑا مضبوط پیش کرنا ہے۔ ہاں، اس کو آپ سیکیور کریں، وہ کم از کم ایک ایسے محلے میں، ایک ایسے کالونی میں رہے جہاں پہ وہ سیکیور فیل کرے، اپنا کام کر سکے۔ تو ہم جناب اسپیکر صاحب یہ پلان کر رہے ہیں کہ اسی طرح سیوک سینٹرز اور ریزیڈینشیل سینٹرز کا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک طریقہ کار ہو، آہستہ اس کو پلان کر رہے ہیں تاکہ آگے جا کے صحیح ہوگا، ماحول بھی اچھا ملے گا۔ 10 20 30 40 آفیشلز آفیسز ہیں، ایک جیوٹ جیسے محلے میں رہ رہے ہیں، سیکیور بھی فیل کرتے ہیں، ورنہ کیا ایک اس گلی میں کرایہ دار کی گھر میں کوئی کس کے گھر کے کرایہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، انسیکیور ہیں، کوئی ماحول بھی نہیں ہے، پھر اسی لیے بہت سارے آفیشلز اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے بھی نہیں ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے رہتے ہیں، فیل کرتے ہیں، ان کی جاب پہ اس کا اثر آتا ہے، آؤٹ کم ان کی بالکل کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کا ماحول جہاں جہاں دیں گے، آپ دیکھیں گے وہ آپ کا بہتر ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس جناب اسپیکر صاحب، ہم نے کہا کہ نئے کریٹڈ ریزیڈینشیل کالونیز یا ڈویژنز میں جو نئے ڈسٹرکٹس بنے، مسعود دونی صاحب یہاں ہیں، اسی طرح ہمارے پاس صوبت پور کے سلیم کھوسہ صاحب ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے قلعہ عبداللہ میں، شاید مکران ڈویژن میں ان کچھ جگہوں پہ نئے ڈسٹرکٹس بنیں گے، شرانی ہوا، ان جگہوں پہ ان چیزوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ سول سیکریٹریٹ آپ کا اتنا پرانا ہو گیا ہے، سب دن میں مطلب کوئی 8 سے 10 ہزار آدمی، سب سے زیادہ جو پورے کوئٹہ میں ہمیں ڈر لگ گیا تھا کہ کورونا کہاں پھیلے گا، سول سیکریٹریٹ میں، اتنی سی جگہ ہے اور پورا کوئٹہ اس میں صبح سے لے کے شام تک ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کو ہم بہتر کریں، اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں، باہر کی طرف کچھ اس کے بلاکس ہم آرام سے لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کیبنٹ ہو یا اسمبلی ہو، انشاءاللہ آپ کے مشورے کے بعد اس کو بھی ایک پلان کر کے ہم لے جائیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح اریگیشن کا ہمارا پلان ہے کہ اریگیشن میں نئے نئے ڈیمز ہم نے کہاں بنانے ہیں، واٹر مانیٹرنگ انسٹرومنٹس کا قیام کہاں کرنا ہے۔ کوئٹہ کے لیے ہم اپنے فنڈ سے ایک نیا ڈیم بنانے جا رہے ہیں جو سرائے کلا ڈیم کے نام سے ہے، جو کوئٹہ میں آلریڈی ایک ڈیم ہے جس کو ہم اپنے فنڈ سے پی ایس ڈی پی سے فنڈ کر رہے ہیں، اور کچھ اور پروگرام بھی ہم کوئٹہ کے لیے لا رہے ہیں کہ کوئٹہ کے جب تک وفاق کوئی ڈیم ہمارے بنائے نہ بنائے، ہم اپنے کچھ ڈیمز انشاءاللہ پائے تکمیل تک انشاءاللہ پورا پہنچائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس جناب اسپیکر صاحب ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہم نے ڈی سلٹنگ آف پٹویڈر اینڈ کھیرتر کینال کا بھی رکھا ہے، جس کا ایک بہت بڑا ہمارا بلوچستان جو سب سے زیادہ گندم کسی ڈویژن سے لیتا ہے وہ نصیر آباد کا ہے، تو اس کے اندر اس چیز کو ہم بہتر کر کے آگے لائیں۔ اسی طرح جناب اسپیکر صاحب بہت سارے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈیمز ہیں جو اریگیشن سیکٹر میں، بڑے ڈیمز کے علاوہ چھوٹے سیکٹرز میں بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں۔ میرا اپنا ایک ذاتی تجزیہ بھی ہے، کچھ دوستوں سے بات بھی جب ہوتی ہے، بلوچستان کا پانی کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے اگر اس کو صحیح کیپ کیا جائے۔ سدرن بیلٹ آف بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، سینٹرل بھی، اس دفعہ بلوچستان میں انپریسیڈنٹڈ بارشیں اور برف باریاں ہوئی، جس کی مثال ماضی میں بڑی کم ملتی ہے۔ لیکن آپ کے پاس ڈیم ہوں گے اور اس ڈیموں میں 2-3 سال کا یا 3-4 سال کا پانی بھی اگر ہم سیو کر لیں، ہم بلوچستان کو ایک کسی اور لیول پہ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی زمین، اس کے پہاڑ اور اس کا طریقہ کار ایسا ہے قدرتی طور پہ
کہ یہاں پانی کو 44% جب پورے پاکستان کا یہ زمینی حصہ ہے تو یہ بہت پانی اکٹھا کر سکتا ہے. اور آج آپ میرانی ڈیم دیکھیں, شادی کوٹ ڈیم دیکھیں آپ, اسی طرح بلوچستان کے اندر دوسرے جو ہمارے ڈیمز بنے ہیں, خزدار میں بنے ہیں, جوب کی سائڈ پہ ہیں, ہمارے کچھ بننے کی طرف جا رہے ہیں, قلعہ عبداللہ میں کچھ ہیں. تو یہ ذخائروں میں جب بنے گا تو ان میں پانی آ کے جمع ہوگا. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب, ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معدنیات کے حوالے سے بہت سارے معدنیات ہیں جو اس صوبے کو اٹھا سکتی ہیں, لیکن اس میں گورنمنٹ نے سپورٹ دینی ہے, مائنز ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ دینی ہے, مائن اونرز کو ماضی میں کوئی سہولت, حالانکہ ہمیں بڑی رائلٹی دیتے ہیں. بلوچستان حکومت کو تقریباً سال کا 3-4 ارب روپے, 2-3 سے 4 ارب روپے مائن ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے, لیکن نہ ہم نے کبھی ان کے روڈ بنائے, نہ کبھی مائن اونرز کو مشینری دی ہے, نہ سبسیڈائز ریٹ پہ ان کو کچھ فیسلٹی دی ہے, نہ ان کی کالونیز بنائے, نہ ان کے لیے کوئی ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام کیا ہے. اس سیکٹر کو بھی ہمیں پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ منرل ڈپارٹمنٹ سے بلوچستان بہت وابستہ ہے اور وہ وابستگی کو ہم نے بہتر کرنا ہے. الحمدللہ اس نئی دور میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنی بی میک کمپنی خود بنائی ہے. اس بی میک کمپنی کا 90% شیئر حکومت بلوچستان کا ہے. ہم جناب اسپیکر صاحب اس پہ 3.2 ارب روپے لگا رہے ہیں, لیکن یہ ماضی کی طرح ایک حکومت نے جس طرح ڈاکٹر سمر مبارک صاحب آئے, میں ان کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کہ ان سے وابستہ ہے, میرا ان سے کوئی بغض نہیں ہے, کوئی عداوت نہیں ہے, کہ ہم نے ان کے حوالے 2-2.5 ارب کر دیے. ہم نے کہا جاؤ ریکوریڈک ٹھیک کر دو. انہوں نے 4 ایکسکیویٹر پکڑے, 2 گریڈر پکڑے, 1 لوڈر پکڑا, 10 جنریٹر لیے, 8-10 کنٹینر لیے, موقع پہ پہنچ گئے, ریکوریڈک ہم آباد کریں گے. جناب اسپیکر صاحب, آج جو کام ہم نے کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں, اگر جناب اسلم رحسانی صاحب کے دور میں اگر یہ کام اس وقت ہو جاتا, آج یہ ریکوریڈک بلوچستان کو کھلا رہا ہوتا, بہتر کر رہا ہوتا, ہمارا ریونیو اچھا کر رہا ہوتا. ہم نے جناب اسپیکر صاحب آج بنایا ہے بلوچستان ایکسپلوریشن مائننگ کمپنی. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کی زمین میں ہے کیا. آج آپ پانی کا بور بھی کرنے جائیں نا تو آپ کو ایک ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے دیہاتوں میں وہ لکڑی والے اور لوہے والے کچھ ہیں, قدرت نے ان کے جسم میں رکھا ہے, تو وہ بھی ہم ڈھونڈتے ہیں. میں جام کمال یا ظہور بلیدی صاحب پی ایچ ای کا بور لے کے وہ زمین پہ نہیں پہنچ جاتے کہ جی یہاں 800 فیٹ کا کھڈا کرو پانی نکالوں گا. وہ آدمی آتا ہے 4 دفعہ گھومتا ہے, 2 دفعہ اس کو کرنٹ جسم میں لگتا ہے, چوتھے دفعہ بولتا ہے جی 6 سائٹ ہے ان میں سے ایک ڈھونڈیں. پھر بھی میں اور آپ سوچتے ہیں بھائی ادھر قریب میں دوسرا ٹیوب ویل کہاں ہے, تو بولے گا جی 100 فٹ پہ ایک اور ہے, 500 فٹ پہ صاحب کا باغ بھی ہے. تو ذہن کہتا ہے کہ پانی نکلے گا. اب میں آپ کو بولوں, آپ خاران کے ریگستان میں جائیں یا واشوک کے ریگستان میں جائیں اور میں آپ کو مشین دے رہا ہوں, وہاں کھڈا کھودیں پانی نکالیں, کوئی نہیں جائے گا. ریکوڈک اس لیے مشہور ہوا کہ اس کے جو 2 پوائنٹ ہیں ان پہ ان کمپنیوں نے کچھ $100 ملین لگائے, دریافت کیا, انٹرنیشنل کمپنی نے مور لگایا, آج کامیاب ہے. آج اس کاغذ کو لے کے ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ جی بالکل بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں. اور کس وجہ سے؟ اس رپورٹ کی وجہ سے, ورنہ آج بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے. وہ رپورٹ کس طرح بنتی ہے؟ جب 2.5-3 سال کی ڈرلنگ ہوتی ہے, اس ڈرلنگ کے ریزلٹ نکلتے ہیں, پھر اس کو ایک کمپنی اوتھینٹیکیٹ کرتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ذخائر جینوئن ذخائر ہیں. اور ہم ایسے ہی میدان میں کود گئے کہ یہ لوڈر اور یہ ڈمپر ٹھیک کر دیں گے اور بلوچستان واہ واہ ہو جائے گا, 10 کمپنیاں آ جائیں گی. جناب اسپیکر صاحب, انشاءاللہ ہم اس 3 ارب روپے کو, پہلے سال 1.5 ارب روپے ہم ایک کمپنی بنا رہے ہیں. اس کمپنی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 90% حکومت بلوچستان کے اپنے شیئر ہیں. بورڈ میں سب سے زیادہ ہمارے ممبر ہیں. وفاق کو ہم نے صرف ایک سپورٹنگ لیول پہ اپنے ساتھ لیا ہے. جہاں ماضی میں تو 50% کی باتیں ہوتی تھی, آج ہم نے 90 رکھے اور ان کو ہم نے 10. وہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ وفاق ہم کیس میں یا کسی اور ایشوز میں ہمیں سوورن گارنٹیز باقی کی ضرورت پڑے گی, 10% ہمارے ساتھ ہیں. ہم اس کمپنی کو فارم کریں گے, اس کا ایک سی او رکھیں گے, اس کا ایک میکانزم بنائیں گے, اور یہ کمپنی اپنا ایکسکیویشن اور ڈرلنگ صرف کور کے حد تک کا کام کرے گی. اور اسی دوران انشاءاللہ آج 2 پوائنٹ پہ
सर्टिफिकेशन की मोहर लगी है जिसे दुनिया मानती है। इंशाल्लाह 2 साल बाद 3 साल बाद हमारे पास ऐसे 15 साइट्स होंगे जिनको दुनिया तस्लीम करेगी कि जिस तरह वो 2 पॉइंट हैं ये 13 पॉइंट भी इसी तरह हैं। तब जाके हम या खुद काम करें या किसी कंपनी को लाएं या जो भी मैकेनिज्म बनाएं, वो उसके बाद होगा, पहले कभी नहीं हो सकता है। तो इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब, ये पूरे बलूचिस्तान का है लेकिन इसकी शुरुआत हम चागी से कर रहे हैं। और पहली दफ़ा मैंने जैसे आरिफ जान साहब को भी कहा था कि हम इसके अंदर इन बिल्ट कर रहे हैं। वैसे हमारी 2019 की पॉलिसी के अंदर इन बिल्ट है कि हम उस एरिया को सिक्योर किस तरह करेंगे, CSR का कितना पैसा खर्च करेंगे, लोकल जॉब्स कितनी को इंश्योर करेंगे, एरिया की डेवलपमेंट को किस तरह इंश्योर करेंगे, और ये सारी चीजें हमारी उस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं। और इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह बात आई कि जी ये हुकूमत जो है वो लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर में कुछ काम नहीं कर रही है और इस हुकूमत को पता भी नहीं है कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है और लाइफ स्टॉक में क्या हो रहा है। मैं चूँकि हमारे दोस्त हैं, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा तजिया बताऊं। हेल्थ में जनाब स्पीकर साहब पिछले साल के मुकाबले में 40% हमारा अभी बजट ज़्यादा है। एजुकेशन में हमारा 11% पिछले साल के मुकाबले में, हमारा पिछला साल, और हमारा पिछला साल दूसरों के भी वालों से ज़्यादा था। पिछले साल के मुकाबले में सोशल प्रोटेक्शन में हमारा 62% बजट ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में पिछले साल के मुकाबले में हमारा 17% बजट इस साल ज़्यादा है। हमारे जनाब स्पीकर साहब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वफाक के साथ चल रहे हैं और हम उनमें को शेयरिंग है, और वो तकरीबन 10-15 अरब से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हैं जिसमें टनलिंग भी है, नालियों का पक्का होना है, PVC पाइपिंग है, बबलर सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, टनल फार्मिंग है, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। अब वो चूंकि हमारा शेयरिंग उनके साथ है, हमने फिर भी अपने इनिशिएटिव लिए हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपनी जितनी भी इनकी स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबॉर्ट्रीज हैं, जो एक ज़माने में ऑन फार्म मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बलूचिस्तान में होता था, पिछले 10-15 साल में बिल्कुल तबाही की तरफ चला गया, हम उसको बढ़ा रहे हैं। टनल फार्मिंग की प्रमोशन के लिए हमने प्रोजेक्ट रखा है जो कि बलूचिस्तान के अंदर बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट जा रहा है, और ख़ासकर पेशीन, क्वेटा, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, इन दूसरे खुजदार में तो नहीं, आप कह सकते हैं कलात में या मस्तूग में होगा। बहुत कामयाबी से लोग अब इसमें खीरा या दूसरे वेजिटेबल उगा रहे हैं, उनको बड़ा एक फ़ायदा मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज हम रख रहे हैं जिसमें किला सैफुल्ला भी है, जिसके अंदर कलात भी है, जिसके अंदर हमारे ज़ियारत का भी है। डेट प्लांट, खजूर, जिसकी हम बहुत बात करते हैं। मेरे एक दोस्त ने बड़ी सही बात की, यहाँ तुरबत वाले दोस्त नाराज़ नहीं होएगा, पंजगूर वालों को क्रेडिट जाता है। तो मुझे उन्होंने कहा जाम साहब खजूर वैसे तुरबत का नहीं पंजगूर का है, तो जो मुजाती खजूर है असल में उसका मेखल मुजाती ही है शायद। तो क्वालिटी वाइज बलूचिस्तान में अगर या पूरे पाकिस्तान में किसी एक खजूर का अगर आप नाम लें कि जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो वो पंजगूर में पाई जाती है। तुरबत में भी है बहुत सारी वैरायटी हैं, बेगम जंगी है, इसी तरह शाह साहब बैठे हुए हैं उनके भी फार्म है, मुजाद खुजिंदाबाद हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में पंजगूर वाले भी आगे ज़रूर हैं। तो हम वहाँ पहला, जिस तरह खुजदार में एक डेट प्लांट लगा था जिसको भी कंप्लीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम पंजगूर को भी, हमारा प्लान है कि वहाँ भी एक हम प्लांट इंशाल्लाह लगाएंगे। सीड रजिस्ट्रेशन की तरफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जा रही है, जो कि बहुत अच्छा है कि जो सीड हमारे पास आती है हमें पता ही नहीं कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, लगाए जा रहे हैं। गरीब आदमी के पास पैसे ही कुछ है, वो जाके कोई सीड पकड़ता है, कोई पेस्टिसाइड पकड़ता है, वो भी 2 नंबर ले रहा है, 3 नंबर ले रहा है। तो एक तो पैसे ज़ाया, फसल ज़ाया, मेहनत ज़ाया। जब सीड सर्टिफिकेशन आपकी होगी तो आपके पास जेन्युइन सीड भी आएगा, जेन्युइन पेस्टिसाइड भी आएगा, जेन्युइन बाकी आलात भी आएंगे जो कम से कम भी दवाई की मानंद है। आज बाजार में अगर 2 नंबर पेनाडोल मिल रहा हो, मैं आप 6 दर्जन दिन में खाते रहें, कुछ असर नहीं होगा। लेकिन अगर जेन्युइन एक दवाई अगर आपको पेनाडोल की मिल रही हो, वो आपके पैसे भी बचाएगी और आपको सेहतयाब भी करेगी। तो इंशाल्लाह इस सीड सर्टिफिकेशन की तरफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक पूरा प्लान ला रही है, इंशाल्लाह उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, हम वेटनरी इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह एक जॉब में बना रहे हैं। मिठा खान साहब आज हमें मौजूद इधर नहीं है, अपने घर पे हैं, और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, जब तक उनका टेस्ट क्लियर नहीं आता अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और शफा दे। इसी तरह हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन द प्रोविंस का कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं। ये बलूचिस्तान के लिए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हम सब के लिए नाम है, लेकिन लाइफ स्टॉक
اور ایگریکلچر بلوچستان میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں یہاں کے لوگوں کی معیشت کے لیے، اور ہمیں ان آنے والے جب پوسٹ کووڈ کے حوالے سے جو سچویشن بن رہی ہے، ہم اس میں جتنی محنت کریں اتنا کم ہے. ہماری گورنمنٹ اس 2021 کے لیے اس پہ فوکس کر رہی ہے. میں نے جیسے آپ کو جناب اسپیکر صاحب بتایا کہ اسکواش ایک ایسا ایونٹ ہے، اور مجھے میں یہاں پہ مبارکباد دینا چاہوں گا جناب خالق ہزارہ صاحب کو، ان کے ڈپارٹمنٹ کو. اس دن دوست بیٹھے تھے، دنیا میں پاکستان میں انٹرنیشنل اسکواش پلیئر کھیلنے نہیں آئے. کوئٹہ انٹرنیشنل 4 رینکنگ پروفیشنل رینکنگ پلیئرز دنیا کے کوئٹہ کھیلنے آئے، اور یہاں کوئٹہ میں ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ آئے اور ٹورنامنٹ کھیل کے گئے. تو میرے خیال یہ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ کئی اور صوبے میں نہیں گئے، یہاں کھیل کے چلے گئے، اور ہم نے ان کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام ڈپارٹمنٹ نے کیا، اس کو کیا. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کنسٹرکشن آف اسکواش اکیڈمی کمپلیکس کوئٹہ ہم بنانے جا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال ایک بڑی اچھی چیز ہوگی. اسی طرح ہم لوگ کنسٹرکشن آف شہید حسین علی یوسف فٹ بال اسٹیڈیم ہزارہ ٹاؤن شہداباد کا بھی کر رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ جائے گا. اور اسی طرح جو ہمارے باقی جو 33 کمپلیکسز بننے جائیں گے، یہ بھی ایک کھیل کے میدان میں ایک نئی چیز لائیں گے. جناب اسپیکر صاحب، کاؤنٹر ٹیررزم وک جو ہمارا، جس پہ میں 70 کروڑ روپے صرف، حالانکہ صرف نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے، کہ ہم اسٹیبلشمنٹ آف ملٹی پرپز اکاموڈیشن سینٹرز فار کیٹرنگ دا نیڈز آف کاؤنٹر ٹیررزم ونگ CTW کوئک رسپانس فورس QRF اور سوشو اکنامک یونٹ جو یہ پولیس کے اور لیویز کے حوالے سے ہیں، اس کے اندر ہم ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بہتر ہو. اسٹرینتھننگ آف سیکیورٹی سرویلنس سسٹمز اینڈ ورکشاپ ڈفرینٹ فار مائنورٹیز کے لیے جو خاص ایک پروجیکٹ ہے جو 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یہ ہم ایک مائنورٹیز کے لیے اسپیشل پروجیکٹ انٹروڈیوس کر کے آگے لے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، چیزیں بہت ساری ہیں. ہم جیسے کہ ایک لون فار اسمال بزنسز کا ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی نوعیت کا ہے. یہ تقریباً 25,000 فیملیز کے لیے ہوگا. 25,000 فیملیز کو لون دیا جائے گا آن ویری ایزی اور یا زیرو انٹرسٹ کی طرف سے. سوشو اکنامک انیشیٹو پوسٹ کووڈ ریلیف کا پروگرام جو ہمارا ہے، جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ہم لا رہے ہیں. ہیلتھ افیئرز کووڈ رسپانس میجرز کے حوالے سے ہم ایک پروگرام لا رہے ہیں. بلوچستان سول امپلائیز ہیلتھ انشورنس اسکیم ہم پہلی دفعہ لا رہے ہیں. اسی طرح CM مائکرو فائنانس انٹرسٹ فری لون فار اسمال بزنسز، یہ ہم لا رہے ہیں. لوکسٹ کنٹرول پروگرام جس کی بات ہمیں بار بار سنائی بھی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس سال ہم شروعات 50 کروڑ سے کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بڑھائیں گے، 1 ارب سے بھی انشاءاللہ آگے لے جائیں گے. یہ خاص لوکسٹ کے حوالے سے، ٹڈی دل کے حوالے سے، جس کو ہم پروگرام انشاءاللہ اپنا لا رہے ہیں. فوڈ سیکیورٹی ریوالونگ فنڈ ایک ہم بنا رہے ہیں جو 1 ارب سے ہم شروع کر رہے ہیں. اسی طرح ہم لوگ ریونیو جنریشن ڈسٹرکٹ، جس طرح کچھ لوگ ہیں وہاں بھی اچھی بات ہے، مجھے کبھی کبھی کچھ ان کے ممبرز ایسے ہیں جو اچھی تجویز دیتے ہیں، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کیبنٹ کے ممبران اس چیز کو ہم لوگ پہلے سوچ کے اپنی کتابوں میں ڈال چکے ہیں، پھر ان کی تجویز آتی ہے. پھر بھی آئیے، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان کے بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جو ریونیو جنریشن کرتے ہیں. اضلاع میں نہیں کہوں گا، میں علاقوں کے اندر بھی علاقوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر آپ چاغی کہیں تو چاغی بہت بڑا ہے، لیکن چاغی میں اب اس سٹیج پہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تافتان سے زیادہ آ رہا ہے، اور آپ کا دالبندین سے یا شاید مائن ایریا سے تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہو. اسی طرح آپ قلعہ عبداللہ کی بات کریں گے تو آپ کو چمن سے زیادہ مل رہا ہوگا. اس طرح